أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وحبنا بالخير آمين يا رب العالمين آمين. आयत नंबर 4 से हम करेंगे। आयत नंबर 3 तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नंबर 1 हम कर रहे हैं सूरह नूर 18वें पारे में। ठीक है, आयत नंबर 1 में था सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात लअल्लकुम तदक्करून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरह को अपने साथ खास किया, बार बार प्लूरल वाला प्रोनाउन है, पर्सनल प्लूरल, उसको इस्तेमाल किया। फिर सजा बताई गई, जानी मर्द और जानी औरत दोनों को 100 कोड़े लगेंगे। कौन से हैं? जो गैर शादीशुदा है। शादीशुदा की ये रजम। क्या रजम इस्लाम में कुरान में कहीं मौजूद है? रजम की सजा नहीं मौजूद, नहीं है। कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई? हजरत मूसा की शरीयत में मौजूद थी, बाइबल में मौजूद। तो बाइबल क्या इंजील है? नहीं। बाइबल क्या तौरात है? नहीं। बाइबल क्या जबूर है? नहीं। बाइबल बेसिकली, बाइबल का जो लफ्ज है किताब, बाइबल का मतलब है किताब इन शॉर्ट। तो ये मजमुआ है, तौरात जबूर इंजील तीनों का। ठीक है ना। तौरात हजरत मूसा पे नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा पे, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है, लेकिन ये चेंज हो चुके हैं, ये हमें पता है। बाइबल के हवाले से हमें पता है कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो इस तरह से नहीं जैसे अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। तो पता चल रहा है कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद। लेकिन बाइबल का ज्यादातर हिस्सा इस तरह नहीं है। इस तरह से हिस्सा है कि फादर ने सन से कहा, सन ने फादर से कहा, फादर, इससे पता चलता है कि कोई थर्ड पर्सन है जो देख रहा है और लिख रहा है। डिड यू गेट द पॉइंट? हाँ, कुछ हिस्सा ऐसा है यकीनन जिससे पता चलता है कि कन्वर्सेशन होती है, तो उस हिस्से को हम मुसलमान समझते हैं कि अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो फिर ठीक है, वो असल हिस्सा है अल्लाह के कलाम का। अदरवाइज मेजर हिस्सा उसका, तकरीबन 40 लोगों ने वो बाइबल लिखी है। हजारों तरह की बाइबल है, हर लेटेस्ट एडिशन उसके आते रहते हैं। आपको बताइए आजकल NIV एडिशन आया हुआ उसका, इंटरनेशनल एडिशन, जो आजकल सबसे ज्यादा हिट है। तो मुख्तलिफ है, आपको पता होगा। तो इस वक्त जमीन पर जो किताब मौजूद है जो बिल्कुल खालिस है, वो कुरान है जो हमारे हाथ में। लेकिन क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा वाली सजा को जारी रखा, तो हम फिर कहते हैं कि रजम की सजा शादीशुदा मर्द के लिए और औरत के लिए क्या है? जना की सजा रजम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजीद आयत नंबर 2 में फरमाया कि इनको सजा देते वक्त क्या कंडीशन है। एक तो आपने नरमी नहीं दिखानी, जो सजा जैसी है जितनी है देनी पड़ेगी। कोड़ों से मारना है आपने, किसी लकड़ी, किसी सरिये, किसी पत्थर से, इस तरह जो ये गैर शादीशुदा है उससे नहीं मारना, कि हड्डी वगैरह नहीं तोड़नी। मकसद ये नहीं है कि आप कोई हड्डी तोड़ दें या कोई, जो जिस तरह की सजा है उसी तरह की सजा है। ना उसमें कमी करनी है ना उसमें ज्यादती करनी है। कंडीशन क्या थी कि एक जमात मौजूद हो जिनके सामने सजा दी जाए। उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? ताकि इबरत हासिल करें, असल मकसद इबरत ही है। फिर उसके बाद अच्छा, इसके लिए कंडीशंस थी। कंडीशंस क्या थी? कि गवाह हो कितने? आजाद हो। ठीक है, ये कंडीशन थी इसकी। और इन कंडीशन, ये इतनी सख्त कंडीशन क्यों है जिसकी बुनियाद पर फैसला किया जाएगा? एक कंडीशन और भी थी कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जो भी है वो प्रोसेस देखा हो। इतनी सख्त कंडीशंस क्यों थी? कि मकसद क्या था? नसीहत, इबरत, ज्यादती ना हो और मजलूम का साथ देना है, जालिम का नहीं देना। क्योंकि जो इल्जाम लगाता है इन केस वो जालिम हुआ ना, अगर झूठा इल्जाम लगा रहा है। तो वो जब ये इस तरह की कंडीशंस पूरी नहीं कर सकेगा, कि 4 इस तरह की गवाह लाए और फिर सब कुछ इस तरह से क्लियर देखा भी है उसने, तो असल में मजलूम का साथ दिया जा रहा है। औरत के हुकूक की प्रोटेक्शन है। ठीक है ना। औरत के ऊपर ये, क्योंकि हमने भी देखा, जो हमें हदीस में मिलता है, हजरत आयशा के ऊपर तोहमत लगाई गई है, उसी की पस मंजर में ये आयत नाजिल हो रही है। तो औरत के हुकूक की भी प्रोटेक्शन है और फिर माशरे की प्रोटेक्शन है। क्यों इतना जोर दिया जाता है? तो थोड़ा सा हम इसे रिवाइज कर लें। जना की, क्योंकि हिजाब के अहकाम भी आ जाएंगे, फिर काफी सारे इसमें अहकाम आएंगे। क्या वजह है इतनी सख्त सजा की? क्योंकि अल्लाह ताला फैमिली सिस्टम को, एग्जैक्टली सबसे पहला रिश्ता जो बनाया गया इंसान के लिए वो बीवी का ही था। तो हाँ, इतनी सख्त सजा इसकी बकायदा यहाँ मेंशन की जाएगी। उसकी वजह ये, जबकि दूसरी भी सजाएं हैं कुरान में, ऐसी बात नहीं है। तो इसको इतनी सख्ती के साथ इसलिए बयान किया गया है कि हमारा फैमिली सिस्टम स्ट्रांग है।
اور یہ واقعی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے پاس آج بھی موجود ہے. تو اگر آپ ویسٹ سے کمپیئر کریں تو وہاں کے مقابلے میں ٹھیک ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہے، ترقی کی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن جو فیملی سسٹم یہاں ایسٹرن سوسائٹی میں ہے وہ وہاں ان کے پاس اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر ایک شرط بتائی گئی تھی وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 3 جس پہ ختم ہو رہی ہے کہ ایک پورا معاشرے کا چلن بتا دیا گیا کہ مسلمان معاشرے میں اصل میں اس چیز کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ زانی مرد اور جو غیر زانی مرد ہے یا زانی مرد ہے اور وہ اپوزٹ پھر اس سے شادی کرے. تو کسی پاک دامن عورت کے پاس کوئی زانی مرد آ جاتا ہے بحیثیت شوہر تو زندگی تباہ. اور اگر زانی عورت ہے اور پاک دامن مرد ہے اور وہی فیملی سسٹم والا سیٹ اپ، یونٹ آپ کا پاک ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے آگے نسل کی تربیت کرنی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم کریں گے آیت نمبر 4. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور پھر وہ نہیں لاتے 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ، تو مارو ان کو 80 کوڑے. پہلی سزا. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ ہو. کورٹ سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ. آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کسی کے معاملے میں کوئی گواہی دے سکیں. 2 کنڈیشن ہوگی. کس چیز کی سزا؟ یرمون المحصنات، منہ کھولنے کی سزا، زبان چلانے کی سزا. اب آپ نوٹ کر رہے ہیں یہ چیز کتنی خطرناک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں زنا کی سزا اتنی سخت ہے اسلام میں. اچھا زنا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے غیر شادی شدہ تھے تو آپ نے بددیانتی کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ بددیانتی کی. شادی شدہ تھے تو اپنی شوہر اور بیوی کے ساتھ بددیانتی کی، اپنے بچوں کے ساتھ بددیانتی کی. اٹ از سم تھنگ، ہے نا، اٹ از سم تھنگ کہ آپ نے کچھ کیا ہے. یہاں صرف جھوٹا الزام لگایا، آپ نے صرف زبان چلائی اور 80 کوڑے. وہ 100 کوڑے تھے، 20 کوڑوں کا فرق ہے. تو یہ جو کنٹروورسی بنائی جاتی ہے نا کہ اتنی سخت سزا ہے اسلام میں اور کیا ہوا، جیسے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے ان کے لیے نارمل سی بات ہے. ایون کہ جو مسلمان وہاں رہتے ہیں، سارے کے سارے نہیں، کچھ ان میں سے، تو آپ ان سے پوچھیں تو وہ ذہنی طور پہ اوکے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، مسلمان بچوں کے ساتھ. ان کو پتہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ میری بیٹی کی گرل فرینڈ ہے، ہو سکتا ہے اس سے شادی کر لے، ہو سکتا ہے نہ کرے، یا میری بیٹی کا بوائے فرینڈ ہے، دے آر اوکے وتھ دیٹ. تو یہ کبھی بہت نارمل لگتی ہے چیز. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کی اتنی سزا، اس چیز کی اتنی سزا 100 کوڑے، یا اس چیز کی اتنی سزا رجم ہی کر دیا، زندگی ختم، اور وہ بھی اتنی تکلیف دے. تو جناب صرف اس چیز کی اتنی سزا نہیں ہے یہاں دیکھیں، صرف آپ ذہنی اذیت دے رہے ہیں کسی کو. آپ نے الزام لگایا، آپ نے منہ کھولا، آپ نے زبان چلائی ہے، لے کر آئیے گواہ، نہیں لاتے تو کھائیں 80 کوڑے. اینڈ دس از اگین اے کائنڈ آف پروٹیکشن ٹو دوز پرسن کے جن پہ الزام لگایا جا رہا ہے. کوئی بندہ الزام لگانے کی کوشش کرے گا تو وہ 50 دفعہ سوچے گا کہ میں نہیں لا سکا، جبکہ وہ حقیقتاً ایسا ہے. اس اکیلے بندے نے دیکھا مثال کے طور پر، وہ اس کے ساتھ 3 نہیں ہے جو. تو اس کنڈیشن میں کیا ہے، دیکھیں کام ہوا ہے، پروسیس ہوا ہے، بٹ گواہ بھی موجود ہے. اب وہ ایک ہی ہے، اس نے دیکھا ہوتے ہوئے، پھر بھی اس کے لیے کیا لازم ہے 3 اور ڈھونڈ کے لائے اپنے ساتھ. اب میاں بیوی کے معاملے میں آگے لیان کا قانون آ جائے گا، ہم اس کو مزید دیکھ لیں گے، اس سے ملتی جلتی ایک کنڈیشن ہے. لیکن اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سزا اتنی سخت ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا ہمارا کہ صرف اس کی نہیں ہے، زبان چلانے کی ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہو گیا ہمارا کہ سزا اتنی سخت ہے، اس لیے بھی ہے کنڈیشنز بھی بہت سخت ہیں. اگین وہی بات کہ 4 گواہ نہیں لا سکتے، تو یہ 5ویں چیز یہ ہو گئی. اب دوبارہ اگین پروٹیکشن دی جا رہی ہے. دوبارہ کیا کیا جا رہا ہے، معاشرے کو ڈرانے کے لیے، ان کے اندر ایک خوف پیدا کرنے کے لیے. کیونکہ گواہ بھی 4 لانے، عاقل بالغ وہ تو ہے ہی ہیں. اس سے ہمیں اس والی آیت سے کیا پتا چل رہا ہے کہ 4 بھی لانے، ایک بھی نہ ہو. اور اگر نہیں لا سکے تو خود کھاؤ گے پھر کوڑے. کرو اپنی کمر آگے، پڑیں گے تمہاری پیٹھ پر کوڑے. تو یہ آیتیں، آیت نمبر 1 2 3 اور 4 آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ایک ہی ٹاپک کے پس منظر میں ساری باتیں ہوتی ہیں. اور جو آگے کا حصہ ہے ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اس کو کہتے ہیں ساقط العدالت ہو گیا، عدالت سے ساقط ہو گیا. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ نے کسی کو بے عزت کیا تھا، اب آپ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. آپ نے خود دیکھی کہیں چوری ہوتے ہوئے، آپ کے اپنے گھر میں چوری ہو گئی، آپ نے دیکھا میرے گھر میں میرا مال لے کے جا رہا ہے، لیکن آپ عدالت میں قدم نہیں رکھ سکتے بحثیت کی گواہ. آؤٹ. دوسرے کی عزت پہ آپ نے کیچڑ اچھالا تھا، کسی پہ الزام لگا کے، سزا مل چکی ہے، 80 کوڑے کھا چکے.
لیکن اب تمہاری بھی تھوڑی بے عزتی ہونی، ہماری نظر میں اب تم قابل احترام نہیں ہو، قابل اعتماد نہیں ہو، تمہاری کوئی گواہی نہیں سنی جائے گی، چاہے تمہارے گھر میں خود ہوئی اور تم وٹنس تھے، تم نے دیکھا ہوتے ہوئے، تب بھی اب آؤٹ آف کورٹ۔ لیکن الا الذین، مگر وہ لوگ، تابوا من بعد ذلک، جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جس نے تہمت لگائی تھی اور اس نے تہمت لگائی، جیسے کسی سے زنا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر، اور ہم نے پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی، اور وہ آپس میں ہی دونوں ہیں، لڑکا لڑکی جو بھی ہیں یا آدمی عورت جو ہیں، وہاں سے کرسی لے لیں گے پلیز، آدمی عورت جو بھی ہیں زنا ہو گیا ان میں، اور انہوں نے فوراً ہی توبہ کر لی، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، ان اللہ فإن اللہ غفور رحیم۔ اگر ایکسپوز ہو گئی چیز، کھل گئی، پھیل گئی بات، تو اب کیا ہوگا، بھلے وہ توبہ بھی کر لیں، ان کا حد جاری ہوگی، ورنہ لوگ اس کو کھیل تماشا بنا لیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ اٹریکشن ہے، یا موسٹ امپورٹنٹ ایک فیلڈ ہے آزمائش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، اس کی حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر آتی ہے نا، ہے یہ سب سے ٹاپ پہ کون سی چیز ہے، حب الشہوات من النساء، اور تو لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں، بات نہیں کھلی ہے، اور توبہ کر لی، اصلاح کر لی، دونوں چیزیں لازمی ہیں، تابو من بعد ذلک و اصلحوا، اور اصلاح بھی کر لی، دونوں چیزیں، صرف توبہ نہیں، اصلاح بھی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن اگر بات کھل گئی تو آپ کو پھر بھگتنا پڑے گا اتاب اتنا۔ اب ایک چیز اور اس میں ہم سمجھیں گے کہ آگے بھی آ جائے گا، جیسے واقعہ ایسا آنے والا ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو ساتھ لے کے جائیں گے جبکہ وہ غزوے پہ جا رہے ہوں گے، تو بیوی کو ساتھ رکھنا کتنا ضروری ہے، ہم اس حوالے سے اس میں دیکھیں گے چیزوں کو، اور اس سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ایک پوائنٹ میں بتانا چاہ رہی جو میرے دماغ سے نکل گیا، ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا جی، یہاں تک آیت نمبر 5 تک ہماری یہاں تک بات پوری ہوتی ہے۔ آگے اب دیکھتے ہیں، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اب کنڈیشن یہ بن گئی کہ گھر میں وائف کو دیکھا کسی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے، شوہر نے دیکھا، وہ اس کنڈیشن میں بھاگ کے کوئی 3 گواہ تو اور لا نہیں سکتا، اب کیا کنڈیشن بنے گی، تو والذین، اور وہ لوگ، یرمونا جو الزام لگاتے ہیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے لیے کوئی گواہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بھی تو ایک بندے کی بات ہے نا، پیچھے بھی ایک کوئی الزام لگاتا ہے 4 اور لے کر آئے، 4 نہیں لا بارہ 80 کوڑے کھائے، یہاں پہ بھی ایک ہی الزام لگا رہا ہے، لیکن اس کے معاملے میں معاملہ دوسرا ہے، یہ 3 اور نہیں لائے گا، قسمیں کھائے گا، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہوں، غیرت کا معاملہ، اور دوسری ایک اور بات بھی ہے، اس کے لیے پاسبلٹی بھی تو ہے نا دیکھنا، وہ ہر وقت سایہ ہے، سائے کی طرح ساتھ ہے، وہ جتنا قریب ہے کوئی اتنا قریب ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ کسی کے قریب جا کے محسوس کر لیتے ہو، مثلا میں ایک مثال دیتی ہوں کہ میں اپنی فرینڈ کے گھر گئی، اس کے گھر دعوت تھی، تو اس نے میں کوکنگ کروانے لگی اس کے ساتھ، تو جب میں کوکنگ کروا کے ایسے ہی آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ، جب میں اپنے گھر آئی تو میرے بچے کہہ رہے مما آپ کے پاس سے بریانی کی اسمیل آ رہی ہے، آپ کیا پکا کر آئی؟ تو آپ وہ رشتہ اتنا کلوز ہوتا ہے کہ آپ فوراً کلک کر جائے گا کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، اور آپ تھوڑا سا کچھ جاسوسی وغیرہ کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی کچھ ہے یہ۔ تو اب یہ کنڈیشن ہو گئی کہ وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں بیویوں پر، نہیں ہے ان کے لیے گواہ، الا انفسهم، مگر ان کے اپنے نفس، خود ہی وہ آئی وٹنس ہے، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو گواہی ان میں سے ایک کی 4 گواہیاں ہیں اللہ کے ساتھ، اسے قانون لعان کہا جاتا ہے، جو بھی آیات میں آئے گا، آیت نمبر 6 سے، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ البتہ سچوں میں ہے، یعنی قاضی جو ہے وقت کا اس کے پاس جائے گا، وہ جو کہ اس وقت ایک صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ گواہ تو نہیں لا سکتے تھے، لیکن کنڈیشن ایسی تھی، تو پھر یہ قانون نازل ہوا، اور اس میں بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے اگر ہسبینڈ ہے، تو وہ 4 دفعہ قسم کھائے گا، کیا، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچ بول رہا ہے، وہ سچوں میں سے ہے، والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ، ان لعنت اللہ علیہ، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ ہے جھوٹوں میں سے۔ یہ مرد نے مدعا بیان کیا، شوہر نے قاضی وقت کے سامنے اپنا،
اور یہ شوہر کو حاصل ہے چیز، ہر کوئی نہیں کر سکتی. ہم نے وجوہات ڈسکس کرنی. بیوی کیا کرے گی بدلے میں؟ کیا اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ کچھ اس کو ریپیل کرے؟ ہاں اس کو بالکل اختیار دیا جائے گا نا، وہ ریپیل کرے گی. کیا بات ہو، ایسے تو کوئی بھی شوہر الزام لگا دے گا. اب ہم نے کہا نہیں ساتھ رہتا ہے تو پہچان لیتا ہے اور وہ عزت کی وجہ سے جھوٹا الزام نہیں لگا سکتا، تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی جلن ہو سکتا ہے کوئی اور لوگ اپنی بیویوں کو جلا بھی دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے عورت کو ایسے نہیں چھوڑا خالی. تو پھر آگے بات ہوتی ہے آیت نمبر 8 میں، وَيَدْرَعُ عَنْهَا، اور دور کرتا ہے، ٹال سکتا ہے اس سے، العذاب، عذاب کو. کیا چیز عذاب کو دور ٹال سکتی ہے؟ ان تشہدا، کہ وہ گواہی دے، اربع شہادات باللہ، 4 گواہیاں اللہ کے نام کے ساتھ. یعنی ہر گواہی میں وہ اللہ کی قسم کھائے گی. اللہ کی قسم کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں. آپ ان دو میں ان کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کے بات کریں تو اس کا مطلب کہ اللہ کو گواہ بنائیں گے. چھوٹی چیز تو نہیں ہے، it's a big thing. انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹوں میں سے ہے. والخامسہ، اور 5ویں دفعہ کی گواہی، ان غضب اللہ علیہا، بے شک غضب اللہ کا ہو اس عورت پہ، ان کان من الصادقین، اگر وہ مرد ہے سچوں میں سے. ان آیات میں چیز ہمیں سمجھ آ گئی. 4 قسمیں وہ کھا رہا ہے، 4 قسمیں ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے. لیکن ایک چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ قرآن کی خوبصورتی اور پاکی اور طہارت. اس قدر سینسٹیو ٹاپک، اس قدر سنجیدہ معاملہ ہے کہ آپ دیکھیں معاملہ کیا ہے. مرد عورت کے حساب سے، میاں بیوی کے حساب سے ڈسکشن کیا ہے، یہ ہوا ہے. اور قاضی کے سامنے کیسے الفاظ ہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے چیزوں کو ایکسپلین کرنے، سیدھا سیدھا قسم کھائیں. اس میں بھی کیونکہ مرد نے پیش کیا ہے تو اسی کے سچ اور جھوٹ پہ ہو رہا ہے. لیکن اب پہلے وہ کیا کہتا ہے، آدمی کہتا ہے انہ لمن الصادقین، وہ ہر دفعہ قسم کھا کے، اللہ کی قسم کھا کے کہے گا کہ وہ سچوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور پھر عورت کیا قسم کھا رہی ہے، وہ بھی یہی کری کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ اگر میں جھوٹوں. اب آپ اس کا موازنہ کریں. ہم کہتے ہیں نا کہ یا چینی رکھ دیں، گڑ رکھ دیں، کیک رکھ دیں، اور میں کہوں میٹھے ہیں، تینوں میٹھے ہیں. چلے کیک ہٹا دیں، آپ کوئی سویٹ نہ رکھ دیں، آرٹیفیشل سویٹ نہ. تو آپ صرف گڑ کھائیں تو یہ کہیں گے ہاں گڑ میٹھا ہے. میں صرف چینی کھاؤں تو میں کہوں گی چینی میٹھی ہے. وہ صرف سویٹنر کو ٹیسٹ کریں، اسٹیویا رکھا ہوا ہے، وہ کہیں گے میٹھا ہے. کیسے پتا چلے کہ کون سا سب سے اچھا میٹھا ہے؟ کیسے؟ یس، ہر ایک کو تینوں ٹیسٹ کرنے پڑیں گے. قرآن بہترین ہے، کیسے پتا چلے؟ قرآن معجزہ ہے، کیسے پتا چلے؟ جو دوسری کتابیں دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب ہیں، ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں آپ، تو آپ کو پتا چلے گا ہاں قرآن کیا ہے. یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بے انتہا خراب انداز میں بات کی جا سکتی ہے. مثلا بائبل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں، بائبل کا جو حصہ جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پہ وہ کتابیں نازل ہوئی، مطلب چیپٹرز ہیں نا بائبل میں، شروع کے 5 چیپٹرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انجیل ہے بیسیکلی جو موسیٰ پہ نازل ہوئی. اس میں مرد کا باپ کا بیٹی کے ساتھ یہ تعلق بیان ہوا ہے، غالباً بہو کے ساتھ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ریفرنس سے کچھ، یا ان کے اوپر کسی کے ریفرنس سے. پروفٹ کے ساتھ، ساس کے ساتھ یہ تعلق بیان کیا گیا. بھائی کا بہن کے ساتھ یہ تعلق بیان کیا گیا. اس نے یہ کیا. بیٹے کا ماں کے ساتھ، کہ ماں بیٹا چھت پہ کچھ کر رہے ہیں اور ان کے شوہر نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو جا کے بتایا جاتا ہے. بائبل میں یہ الفاظ لکھے. آپ کمپیریزن دیکھیں. حضرت لوط علیہ السلام کے لیے استغفر اللہ معاذ اللہ کیا آتا ہے اس میں کہ جب اس بستی پہ عذاب آیا جو لوطی عمل کرتی تھی، سارے مرد مر گئے، تو حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بائبل کے مطابق. تو وہ 2 بیٹیاں اپنے باپ کو غار میں لے گئیں کیونکہ وہ سیڈ کو پریزرو رکھنا چاہتی تھی، اپنی باپ کی نسل کو کہہ لیں. تو وہ اپنے باپ کو وائن پلایا کرتی ہیں، شراب پلاتی ہیں. جب وہ نشے میں دھت ہو جاتے تو ان کے ساتھ سو جاتی. اس سے وہ دونوں پریگننٹ ہوئی، نسلیں پیدا ہوئی، اور اس نسل میں سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ. Can you imagine? And I do not know how they still believe that that is the word of God. میں احمد دیدات کو سن رہی تھی، وہ ساؤتھ افریقہ سے ہیں.
تو وہ ان کا بڑا پیارا کمپیریزن ہے اسلام قرآن پہ اور بائبل پہ. تو انہوں نے اتنی اچھی مثال دی, کہنے لگے کہ میرے ملک میں جو میں نے سنا, اللہ کمی بیشی معاف کرے, میں نے یہی سمجھا کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کچھ آیات تھیں بائبل کی وہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں اس زمانے میں بہت سختی ہوتی تھی, اب تو ان کا انتقال ہوئے بھی عرصہ ہو گیا, سختی ہوتی تھی اس طرح کے لٹریچر پہ, پورنوگرافی جسے کہتے ہیں. تو کچھ بائبل کی آیات تھی اور ان آیات کو لے کر وہ گئے ہیں وہاں کورٹ میں, کسی نے وہ پمفلٹ سا بنا کے پیش کر دیا کہ یہ جو ہے نا اس طرح کا لٹریچر ہے. انہیں نہیں پتا تھا کورٹ پہ جو بیٹھا ہوا تھا جس نے فیصلہ کرنا تھا کہ بائبل ہے, یہ بائبل کی کچھ آیات. اس نے جب پڑھا تو اس نے کہا کہ بین لگائیں اس پہ. تو وہاں پہ اتفاق سے 2 ایسے لوگ بھی موجود تھے جو علم رکھتے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تو بائبل ہے, اس کو بین لگائیں ہم, جس کی ہم قسم اٹھاتے ہیں کورٹ میں. نہیں, ہاں جو بعد میں جنہوں نے بتایا 2 وہ کرسچنس تھے جو انہیں پتہ ہی نہیں ہے نا. ایک تو دیکھیں قرآن عربی زبان میں اس کی خوبصورتی, عربی میں پڑھنا لازم ہے, حفظ آپ عربی میں کریں گے, ترجمہ آپ کتنا ہی حفظ کر لیں گے, تو ان کی زبان ہی بدل گئی ہے نا. اور اتنی زبانوں میں قرآن نہیں ہے جتنی زبانوں میں بائبل ہے. آپ کو پتا ہے عربی کے 5 تو مجھے کنفرم ہے 5 لہجات جن میں بائبل آپ کو ملتے ہیں. ہم نے تو قرآن شاید ایک ہی دفعہ انگلش میں کیا ہوگا, وہ خیر مشنری ان کا بہت کام کرتی ہے, ہم مسلمان اتنا کام نہیں کرتے اپنے مذہب پہ جتنا وہ کام کرتے. تو سمجھنے والی بات اس میں کیا ہے, سمجھنے والی بات اس میں یہ ہے کہ اتنا سینسیٹیو ٹاپک, اتنے بڑے بڑے قوانین دیے جا رہے ہیں, سزائیں بتائی جا رہی ہیں, اور اس پروسیس کے لیے کیا آتا ہے. قرآن میں 2 جگہ کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں, جس طرح چاہو ان میں داخل ہو جاؤ. کتنی سینسیٹیو بات ہے اس. اور ایک آیت کو اتنی خوبصورتی تشبیہ دے کر بتا دیے گا کیا حرام ہے کیا حلال ہے. پھر دوسری جگہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ جب اس نے اس کو ڈھانپ لیا, اور پھر احمد دیدار کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں, میں بلکہ دیکھ رہی تھی ان کی کنورسیشن, اسٹیوگرٹ کچھ اس طرح کر کے نام تھا اس کا جو دوسرا پاپ تھا ان کے سامنے جس سے بحث ہو رہی تھی, تو انہوں نے ان کو اس پہ چیلنج کیا باقاعدہ, جسے کہتے ہیں نا اسٹیج پہ چیلنج کیا کہ میں آپ کو $100 دے رہا ہوں اور یہ والی بائبل کی یہ والی آیات نا مجھے یہاں پبلک میں پڑھ کے سنا دی. نہیں پڑھی انہوں نے, وہ اس لائق ہی نہیں تھی آیات کہ آپ پبلک میں پڑھ سکیں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کتنی دفعہ کہا انہوں نے, کیونکہ وہ تو مناظرے کے لیے آئے ہوئے تھے اور ٹاپک یہی تھا, از دا بائبل ورڈ آف گاڈ. تو پھر آخر میں یہ ہوا کہ انہوں نے پڑھی اور یوں کر کے 80 کلومیٹر اسپیڈ سے پڑھتے ہوئے چلے گئے. پبلک کو سمجھ ہی نہیں ہے کیا پڑھا انہوں نے. تو یہ قرآن کی خوبصورتی آپ دیکھیں کیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام, آپ کا دل ٹوٹتا ہے اس کے اوپر. تو اب لیان کا قانون بتایا جا رہا ہے, مرد نے عورت کو دیکھ لیا ہے, وہ کیس لے کر آیا, 4 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر, اور عورت پھر اس کو ریپیل کرے گی یہ کہہ کے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہ جھوٹا ہے, اور اگر یہ سچا ہوا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. اللہ کی لعنت کہی جا رہی ہے, یعنی فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا گیا. لعنت اللہ کی ہو جائے تو اس سے کیا مطلب ہوگا, کس چیز سے محروم ہو گئے, کیا چیز اللہ کی رحمت ہے. سب سے بڑی رحمت کیا اللہ کی, اور آخرت میں سب سے بڑی رحمت جنت. جنت اس نے اپنے لیے ابدی جہنم مانگ لی ہے نا. آخرت میں ہی فیصلے پہ بات ہوگی نا, دنیا میں تو نہیں ہو رہا نا, نہیں ہو پا رہا, نہ وہ ثابت کر پا رہا نہ وہ ثابت کر پا رہی. تو ہم نے ایک ڈسکشن ہوئی, اور اس ڈسکشن میں بھی کیا ہوا کہ میں ابدی جہنم کے لیے ایگری ہوں, یہ جھوٹا ہے, یا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ابدی جہنم کے لیے ایگری ہوں, میں سچا ہوں. بات ہی ہو گئی ساری. آپ نے اس بات کے اوپر جنت جہنم کا فیصلہ کر دیا, تو سوچ سمجھ کے قسم کھائے. اور کیا ہوگا, مثال کے طور پر اس کنڈیشن سے جڑی ہوئی چیزیں کیا ہوں گی, اسے قانون لیان کہتے ہیں. انفارمیٹو ایک بات ہے. دوسرا یہ کہ ان کی ابدی طلاق ہو جائے گی, اب دوبارہ کبھی شادی نہیں ہو سکتی, کوئی بھی کنڈیشن بن جائے. اور جو بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے, پریگننٹ ہو جاتی ہے عورت بعد میں, تو وہ بچہ پھر مرد کے نام سے منسوب نہیں ہوگا, شوہر کے نام سے, وہ عورت کے نام سے ہی منسوب رہے گا. ایک کنڈیشن یہ ہو جائے گی اس میں. اور ٹھیک ہو گیا, یہی کچھ اس میں ہے. اگر بچہ پیدا ہوتا ہے ہاں تو وہ عورت کے نام سے منسوب ہوگا, چاہے وہ اس کے شوہر کا ہی ہو. حتیٰ یہ کہ وہ وراثت میں بھی حصہ نہیں بن سکتا, چاہے اس کی شبی بھی مل رہی ہے, شکل بھی مل رہی ہے, باپ سے پتہ بھی چل رہا ہے کہ نہیں یہاں عورت سچی تھی اور مرد جھوٹا تھا,
تب بھی آپ میں لیان کے ذریعے جو طلاق ہو گئی وہ ابدی دائمی طلاق ہے، نہ بچے کو ورثے میں اب کچھ ملے گا باپ کی طرف سے، نہ دوبارہ کبھی زندگی بھر نکاح کر سکتے، سب کچھ ختم، سارے دروازے بند، کیونکہ بات کہاں آ گئی؟ ٹرسٹ پہ. اور ٹرسٹ ہی وہ بیسک چیز ہے جو کسی بھی رشتے کو قائم رکھتا ہے، اور خاص کر کے جو خون والے رشتے ہوتے ہیں ان میں ٹرسٹ اتنا نہیں ہوتا، اس میں ایک محبت ہوتی ہے، جیسے ہمارے WBCs RBCs ہوتا ہے نا ہمارے بلڈ میں، اس کے اندر محبت ڈالی ہوئی ہوتی ہے. یس، جتنی لام عین الف نون لعان، لعنت سے لعان، جتنی چیزیں آپ اپنے بہن بھائیوں کو بولتے ہیں لڑائی میں، تم تو وہی بے وقوف، تم نے تو زندگی میں کبھی فیصلے ہی نہیں صحیح کیے، تمہاری وجہ سے میں نے تب نقصان اٹھایا، اس میں سے 50% اپنے شوہر کو بولیں. کون بول سکتا ہے؟ اور جتنی and in the same way جتنی باتیں آپ کی والدہ نے آپ کو سنائی اور اس کے بعد بھی آپ پھر کچھ پکا کے لگے امی کھا لینا یار پلیز، اس میں سے 25% بھی آپ کی ساس نے سنائی ہوتی ہے آپ کو، تو آپ کسی پاس نہیں جاؤں گی بن کے. These are the WBCs RBCs ہیں نا، ایسے لو BCs ہیں جو اللہ نے خون والے رشتوں میں ڈال دیے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ تو بنتا ہی پھر ٹرسٹ سے. میثاقاً غلیظا، وہ تم سے بڑا پختہ گاڑھا پکا عہد لیتی ہے. یہ تو بات ہی ساری اس پہ آ گئی. تو زنا کرنے والی عورتوں سے کیوں کہا گیا کہ نکاح نہیں کرو، یا جو پاک دامن عورت ہے زانی مرد سے کیوں نہیں نکاح کرے؟ ٹرسٹ وہ نبھانے، یہ لت ہے. جو چیزیں لت ہے نا وہ منع کی گئی ہیں، جو ایڈکشن کرتی ہیں اسلام میں دیکھیں وہ منع ہے سب کچھ. جوا ایڈکشن ہے. جو بڑے بڑے کیسینو ہیں ان کی کیا پالیسی ہوتی ہے؟ جب کوئی بندہ وہاں جاتا ہے، اکثر کیسینو میں یہ پالیسی ہے، جب آپ پہلی دفعہ جائیں گے نا جوا کھیلیں تو آپ کو خود دیتے ہیں ڈالرز. جیسے ہم کہیں ہوٹل میں جاتے ہیں رکنے تو وہ آپ کو آئس کریم موسم کے حساب سے، ڈرنکس جب آپ بیٹھتے ہیں ریسپشن پہ جا کے وہ آپ کو کچھ پیش کرتے ہیں جس کو وہ چارج نہیں کرتے، لیکن اس میں وہ دیتے ہیں ان کو. جب خود پیسے دیتے ہیں اور بائی چانس وہ جیتتا ہے تو اس کو لگتا ہے وہ ایزی منی، اچھا میں اب اپنے پیسوں سے کھیل کے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح کی لت ہوتی ہے، یہ ایڈکشن ہے. زنا اگین اے کائنڈ آف ایڈکشن. تو اس میں ٹرسٹ گین کرنا بہت مشکل. کرسچینٹی بھی کہتی ہے کہ آپ شراب نہ پیئیں، لیکن وہ حل پیش نہیں کرتی. جبکہ اللہ تعالیٰ شراب نہ پیئیں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فجتنبو، ہاتھ بھی نہیں لگانا، پاس بھی نہیں جانا. تو اسلام حل بھی پیش کرتا ہے. یہ حل ہے، یہ حل پیش کیا جا رہا ہے. یہ جو ہم گواہوں پہ اتنی بحث کرتے ہیں نا، اچھا 4 اتنی سخت سزا سخت لگتی ہے. آپ ایک کے لیے سوچیں جو رجم والی سزا ہے، جن صحابی نے جا کے اقرار کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منہ پھیر لیا، ادھر سے آگے گھوم کے یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام ہو گیا، ادھر منہ پھیر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں، جب تم نے توبہ کر لی کیوں اس کی تشہیر کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے سزا دیں. تو حدیث آتی ہے باقاعدہ موجود ہے کہ پھر جب انہیں پتھر مارے ہوئے تو ان سے نہیں برداشت ہوئے، وہ بھاگنے لگے ادھر ادھر. وہ اذیت ہے کیونکہ ہمارا ایک حیوانی جسم ہے جو ہے جو ہے آپ اس کے تقاضوں سے جس طرح نہیں بھاگ سکتے، کھانا پینا واش روم جانا، اسی طرح جو تکلیف اس کو پہنچے گی آپ اس کی تکلیف سے بھی نہیں بھاگ سکتے. جب انہیں پتھر مارنے گئے تو وہ ادھر ادھر بھاگے بچنے کے لیے، جبکہ وہ خود آئے تو انہیں بچنا نہیں چاہیے تھا، کھڑے رہتے نہیں، بھاگے وہ ادھر ادھر بچے پتھروں سے. تو ایسا تو ہے. تو یہ ساری جو سزائیں یہاں بتائی جا رہی ہیں کس لیے ہیں؟ یہ اسی لیے کہ جن چیزوں میں ٹرسٹ، جو بڑے نازک معاملات ہیں، بڑے سینسیٹیو معاملات ہیں، آپ ان کو بچانے کے لیے کیا جائے گا. نامحرم کے لیے وہ نظر، جیسے پشتنبو کے پاس بھی نہیں جانا، اسی طرح اس میں کیا ہے، نظر نیچی کر لو. سب سے پہلی چیز یہی آئے گی نا، آگے آ جائے گا غض البصر کا، کہ نامحرم کی طرف نظر پڑے تو آنکھ ہی نیچی کر. تو اسلام اسی طرح سولوشن دیتا ہے جو بہت ایکسٹریم، اسی لیے آتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. پہلا اسٹیپ رکھنا ہوتا ہے. بلیف کریں چوری ایک دفعہ کرنی ہوتی وہی مشکل ہوتی، دوسری دفعہ آسان ہو جاتی. زنا ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے، پہلی دفعہ، اگلی دفعہ آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ اب تتبعوا، آپ کو پہلا پیر رکھنا مشکل تھا، ناؤ یو آر فالوئنگ ہم. تو یہ لعان کا قانون تھا. آگے ہم دیکھتے ہیں. اب جو کوئی کوشچن ہو تو بالکل پلیز پوچھتے جائیں، ساتھ ساتھ جو بھی سوال آئے. اب لعان میں ہم نے ایک چیز یہ دیکھی کہ
کوئی کوڑے وغیرہ نہیں تھے، کیونکہ معاملہ اب اللہ پہ چھوٹ دیا گیا، اور اللہ کے پاس جب معاملہ گیا تو پھر وہ جنت جہنم پہ چلا گیا. تو اس میں کوئی سزا نہیں نظر آ رہی ہے ہمیں، کوئی کوڑے نہیں ہے. یہ ایک سرکاری سطح پہ ہوتا ہے، مطلب ایسا نہیں کہ خود سے گھر میں آپ بیٹھ کے لیان کر لیں، نہیں، یہ ایک سرکاری سطح پہ ہوگا. اور اس میں ایک چیز اور ہے، عدت گزارے گی عورت. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ پاک دامن ہو تو وہ عدت گزارے گی، جو پورا پراپر طریقہ ہے تو عدت بھی گزارے گی اس میں. اور مہر وغیرہ جو تھا، مال کا جو لین دین تھا، وہ واپس نہیں ہوگا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا، کھلا ہوتا ہے تو ہم پیسے دے دیتے ہیں واپس، عورت چھوڑتی ہے، طلاق ہوتی ہے تو مرد دیتا ہے. نہیں، اس میں کوئی نہیں ہے، بس ختم سب کچھ، جو جس پوائنٹ پہ تھا سب کچھ ختم. تو کوئی مہر کا لین دین آپس میں نہیں ہوگا. ہاں، بات یہ ہے کہ معاف کر دے تو پھر الگ بات ہے، معافی والا دروازہ اللہ نے ہمیشہ کھول کے رکھا ہوا ہے. یہ ہماری آیات ہو گئی کان من الصادقین. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم. ولولا، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکم تم پر اور اس کی رحمت، وان اللہ تواب حکیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکمت والا ہے. تو کچھ اور نہیں آنا چاہیے تھا بیچ میں، ٹھیک ہے نا. ولولا، یہ اللہ تعالیٰ کریں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو آگے یہ ہونا چاہیے تھا نا، تو تمہیں لگ پتہ جاتا، یا تم جہنم میں جا گرتے، یا جنت سے محروم ہو جاتے. یہ نہیں آ رہا. کیا کیا چیز ہے اس ترتیب میں؟ قرآن کی ترتیب بھی تو معجزانہ ہے. بالکل کنیکشن یہی ہے. تواب الرحیم. تم انٹینسٹی بتانے کی، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کلاس میں نہیں آتی نا، آپ ڈاکٹر نہیں آتا، بیمار ہے مریض، مرنے کے قریب ہے، ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگانا تھا، اس نے آ کے لگا دیا تو آپ نے کہا الحمدللہ. اب آپ کسی کو بتائیں گے تو آپ بولیں گے ڈاکٹر نہیں آتا نا تو یہ مر جاتی. لیکن اگر آپ اس کو ایسے بولیں گے ڈاکٹر نہیں آتا نا، اور آپ چپ ہو گئی، اب اگلا بندہ 50 طرح سوچ سکتا ہے کیا کیا ہو سکتا ہے. یہ جو جملہ آدھا روکا گیا ہے نا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہاں پہ بات ہوتی ہے تو بے انتہا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ. پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. چاہے اس نے زنا کیا، چاہے اس نے وہ تہمت لگا دی، یا پھر اس نے بیوی پہ تہمت لگا دی، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر معافی کا دروازہ نہ کھلا ہوتا، سوچیں کتنی ابدی جہنم. میری سمجھ نہیں آتا میں کس اینگل سے سوچوں. کبھی میں سوچتی ہوں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، پھر میں کہتی ہوں نہیں، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے نا. ایمان ہے، ہدایت نہیں ہے، تو آپ بولتے ہیں تو ایمان اور ہدایت تو ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. پھر میں کبھی سوچتی ہوں کبھی بندے کے پاس ایمان بھی ہوتا ہے، ہدایت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی گناہ کرتا ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے توبہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ فائنلائز نہیں کر سکتے کیا اللہ کی سب سے بڑی نعمت. تو یہ اسی طرح سے کہ جس طرح آپ نعمتوں میں فائنلائز نہیں کر سکتے، اسی طرح جو ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں اس میں نہیں پتا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا. جیسے پچھلی شریعتوں میں کیا تھا، اگر خون لگ جاتا ہے، حیض کا خون لگ گیا، ناپاک خون لگ گیا، ہاں تو کپڑا دھو لیتے ہیں، وہ تو کپڑا کاٹ کے پھینکو. اگر توبہ کا معاملہ بھی ایسے ہی، توبہ نہیں ہوتی اور معاملہ ایسے ہوتا، گناہ ہو نکل گیا زبان سے، تم نے تہمت لگا دی، بس اب تمہارے لیے لازم ہے عذاب. اب ذرا ہم اپنا سب جائزہ لیتے. ہم کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ادھر ادھر پوسٹ آتی ہیں جس میں اس طرح کی بات کی جاتی ہے کسی مرد اور عورت کے لیے، کسی اداکار ہیں، عام طور پہ یہ چلتا ہے، اور ہم اس کو آگے بھیج دیتے ہیں. ہم نے آگے بھیجا تو اس کا مطلب ہے ہم نے بھی تہمت لگا دی، 80 کوڑے ہو چکے ہم پر. اب ہم نے جو آگے بھیج دیا تھا وہ آگے اس نے 10 کو بھیجا، 10 نے آگے 10 کو بھیجا، وہ 100 200 1000 5000، 80 کو 5000 سے ملٹیپلائی کرنے کا. دس از سو مچ ڈیفیکلٹ. یا توبہ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا ہمیں معاف کر دینا کتنی بڑی نعمت. کہ آپ اس کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے، ہاؤ ول یو کمپنسیٹ دیٹ. اور ہم یہ اس لیے اسپیشلی میں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ یہ ایک بہت عرصہ پہلے خاتون تھی جن کے نام کے آگے بلوچ لگا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا، جس کو اس کے بھائی نے مار دیا تھا بعد میں، تو وہ قندیل بلوچ.
اور اس کے بارے میں ایسی باتیں ہوتی تھی اور لوگ بڑے چٹخارے لے لے کے اس کی پوسٹ آگے بھیج رہے ہوتے تھے. تو میں یہ سوچتی تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی نہیں ہے, اللہ جانتا ہے کیسی ہے. کیوں اس کی مطلب کیونکہ ہم تھوڑا سا قرآن سے اللہ رب العزت نے ان کی مہربانی ہم پر رحم ہے کرم ہے کہ آگاہی دے دی, اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے. میرے لیے وہ اتنی بڑی بات تھی, بلیو کریں, جب میں دیکھتی تھی کہ یا اللہ یہ کیسے مجھ تک پہنچ گیا, میری روح کانپنے لگتی. یہ تو ایک عورت پہ تہمت ہے, ہاؤ کم یہ میرے پاس پہنچی, یہ میرے موبائل تک کیسے آ گیا, کہاں سے چلا, کتنے لوگوں نے فارورڈ کیا, کیا ثبوت تھا ان کے پاس, ایک زبان ہلانے کی کہ میں نے اس عورت کو اس مرد کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے, اس کے 80 کوڑے بھگتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ سے نا کبرت کلمتن, بڑے سورہ کہف میں پڑھ کر آئے ہیں کہ زبان سے نکالنے والی کچھ باتیں اللہ کے نزدیک تو بہت بھاری ہیں. اسی قصے میں آ جائے گا واقعہ افق میں. تو میں یہ سوچا کرتی تھی ہاؤ کم ہم کیسے کر دیتے ہیں. یہ بات میں آپ لوگوں سے اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں کہ اب اگر ہم نے پہلے کیا اللہ میں معاف کرے, اور آگے انتہائی محتاط رہنا ہے اس معاملے میں, انتہائی محتاط, مت کچھ ایسا فارورڈ کریں بیکاز وی موسٹلی ڈو ود ریفرنس ٹو انٹرٹینمنٹ. ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم کرتے ہیں. کس طرح کے انٹرٹینمنٹ, کیا چاہیے, امیر بڑھانا میں آ جائے, موو کم کریے گا آپ, ٹھیک ہے, گڈ ہو گیا. تو ان چیزوں کو فارورڈ کرتے وقت, آگے بھیجتے وقت پلیز احتیاط کریں, پلیز, چاہے کوئی نان مسلم ہو, چاہے آپ کو کنفرم بھی ہو, آپ دیکھ بھی رہے کیونکہ ایک بندے کو کنفرم ہے لیکن وہ 3 مزید نہیں لا رہا گواہ, تب بھی اس کو کوڑے پڑ رہے ہیں. Did you notice this thing? جو پیچھے قذف کی سزا تھی, جو آپ بہتان لگاتے ہیں اس کی جو سزا ہے, اکثر ہمارے معاشرے میں طلاق ہوتی ہے اور کہتے ہیں بیوی کا کیریکٹر ٹھیک نہیں تھا. They use one single sentence and they keep on using it, keep on using it. جب نئی جگہ رشتہ لگتا ہے اس کو بھی یہی کہتے ہیں. ہاں, اور باقاعدہ یہ الفاظ کہتے ہیں. وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی, زبردستی شادی کر دی, وہ کسی اور کو پسند کرتی, کسی اور کو پسند کرنے پہ کوئی طلاق نہیں دیتا. مراد کیا ہوتی ہے اس کی, مراد یہ تھی کہ وہ اس حد تک پسند کرتی کہ میرے حق زوجیت میرا نہیں دے پائے, نہیں ہے وہ کچھ میرے ساتھ, کچھ بھی مراد ہو, آپ کیوں اس طرح کی تہمت اور بہتان لگا. تو یہ بہت احتیاط والی بات ہے. ہم نے جو یہ چیز سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے اس میں, آج کا دور کیونکہ میڈیا کا ہے تو اس سزا کی سختی کو سمجھیں, بس بہت سخت سزا ہے, چھوٹی سزا نہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی چیز بھی فارورڈ کریں سوچ سمجھ کے. آگے آتا ہے واقعہ آیت نمبر 11 سے, واقعہ افک آ رہا ہے, اور غزوہ احد کے بعد ایک غزوہ احد میں, جی جی جی, ہاں, اسلامی قانون نہیں ہے یہ. جو حاکم وقت ہے, جب اس طرح کی کوئی ویڈیو آ رہی ہے کسی اداکارہ کی اداکار کی جس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے زنا کر رہے ہیں, بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے, اسلامی قانون ہی نافذ نہیں ہے, آپ کیا کریں. وہ تو ذہنی طور پہ ویسے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کو قبول کر چکے ہیں. ہم اب ذہنی طور پہ دیکھیں, بہت عرصہ برٹش نے باقاعدہ پرسنلی جسے کہتے ہیں فزیکلی جا کے قوموں پہ قبضے کی. فلسطین پہ بھی ایک وقت اسی کا قبضہ تھا, جب وہ چھوڑ کے گئے اس کے بعد بھی وہ نقبہ ہوا تھا نا 1948 میں. اب انہوں نے بعد میں یہ سوچا, جو اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار کی جو فاتح اقوام تھی, انہوں نے یہ سوچا اب ہم جسمانی طور پہ ہر ملک کو غلام نہیں بنا سکتے, اب ہم نے ایسی پالیسیز بنانی ہے ہمارے غلام, تو ہم ان کے غلام ہیں, تو اب ہمیں ان کے قوانین ماننے پڑیں گے. سب سے کم ریٹ ہے شراب پینے والوں کا مسلمانوں میں, سب سے کم ریٹ ہے جوا کھیلنے والوں کا مسلمانوں میں, سب سے کم ریٹ ہے زنا کا مسلمانوں میں. Do you think this? Do you know this? چھوٹی چیز نہیں ہے, بتاؤں گی آپ کو, ٹھیک ہے. مطلب جو بڑے بڑے سنز ہیں نا جس میں قرآن سے روکا گیا ہے, وہ دوسری کتابوں میں بھی روکا گیا ہے, لیکن کیونکہ وہ کتابیں چینج ہو گئی تو فلیکسیبل قوانین لکھے ہیں ان کتابوں میں. اس کی اب آپ یہ سمجھے کہ کتنی بڑی چیز ہے. ابھی قوانین, کوئی ملک نہیں ہے جہاں اسلامی قوانین 100% اپلائی ہو چکا, ناٹ ایون اے سنگل کنٹری. پھر اس کے باوجود بھی ہمارا ریشو دیکھ سکتا ہے. تو اور انہی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کینسر سب سے کم کس ملک میں کینسر, سعودیہ.
सबसे कम कैंसर के रेट सऊदीया में। वजह उसकी क्या है? डाइट, इलायची, खजूर, ये कुछ ऐसी चीजें, खास करके छोटी इलायची जो होती है, बहुत सारे कैंसर से। मैंने मैंने जो रिसर्च पढ़ी इलायची की, सोर्स उसने बंदे ने बताई कि ये इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कैंसर से लड़ती हैं। दूसरी चीज, स्मोकिंग नहीं करते, स्मोकिंग नहीं करते। हम्म, 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 ज्यादा बिल्कुल नहीं। हाँ, टेंशन फ्री है। और हाँ, और ये कि हम, जैसे अब एक होता है ना, आप बहुएं सारी लड़ रही हैं, लेकिन जिस बहू के पास सास है, उसके पास सब आते हैं, वो थोड़ा ख्याल करेगी यार कि मैं ना ही इनको तंग करूं, किसी से शिकायत ना कर देंगे। यहाँ हरमैन है ना। अब वो उन्हें पता है हम लीडर हैं, राइट नो, वी आर द लीडर ऑफ मुस्लिम, तो वी हैव टू। अल्हम्दुलिल्लाह है भी बहुत अच्छी अच्छी बात है, क्लास में मुझे थोड़े पीछे लगते हैं, बट फोर्स मुझे सऊदी। अच्छा, अब ये हमारी आयत आनी है, आयत नंबर 11 से लेकर 20 तक। हजरत आयशा के हवाले से सबको ही पता होगा, उनपे तहमत लगाई गई जना की। और डिटेल इसकी मैं स्कैटर्ड करने के बजाय मैं चाह रही थी बुखारी में से मैं आपके लिए हदीस पढ़ दूं, पूरी डिटेल्ड हदीस है मेरे ख्याल, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हदीस इन बुखारी। तवील तरीन हदीसों में से, या गालिबन यही सबसे तवील है, लेकिन बहरहाल तवील तरीन हदीसों में से बुखारी में मौजूद है। मेरे पास है बुखारी किताब फजाइल असहाबुन नबी, किताबुल मगाजी में, ठीक है, जहां आपसे वसल्लम के गजवात का बयान है। तो मैं इसको पढ़ती हूँ, इसमें देखिए। और ये गजवा है बनु मुस्तलिक। ये मैं आपको बता देती हूँ, गजवा ओहद जब हुआ, आपको पता है मुसलमानों का क्या हाल था, और बुरी तरह से हार गए थे वो। तो ये जो कबीला था, कबीला बनु मुस्तलिक, इन्होंने सोचा कि ये लड़ने के लिए नहीं आ रहे थे, डाकू टाइप के लोग थे। तो उन्होंने सोचा इस वक्त इनकी पावर कम हुई है, तो ऐसा करते हैं इन पे जाके करते हैं हमला, और लूट लाट के इनको बचा कुचा जीरो कर देते। ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि इससे पहले ये हम पर हमला करें, हम इन पर हमला करते हैं। ये बकायदा एक लश्कर, या वो नहीं था बेटा, कुछ चेयर ले ले मेरी गुड़िया, ये बकायदा एक लश्कर नहीं था। तो जैसे जंगी लश्कर नहीं था, लोग थे डाकू टाइप के। नहीं, वो ले वहां रखी है, वो ले आएगी, नो प्रॉब्लम, दूसरे रूम में रखी है। तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब जाते थे तो अपनी अजवाज में से कुरानदाजी करते थे, एक जौजा को साथ लेके जाते थे। अच्छा, अब सवाल आ गया, इसमें क्या सबक है हमारे लिए? बराबरी और बीवी को साथ रखना चाहिए। मतलब सच अ डिफिकल्ट जर्नी, थिंक अबाउट इट, ही इज गोइंग टू फाइट समबडी एंड ही सेज एक बीवी साथ चलने मेरी। तो वो होता है ना असल में कि वो तुम्हारे लिए क्या है, सकून है, लिबासुल लकुम लितस्कुनु इलैहा। तो मर्द उस वक्त ज्यादा परेशान है, उसको ज्यादा सुकून चाहिए, तो वाइफ को साथ लेके जाए। औरतों के लिए क्या सबक है इसमें? औरतों को साथ देना है, साथ जाना चाहिए। हम थोड़ी नखरे दिखा देते कभी कभी, नहीं मैं नहीं जा रही। मैं कहती हूँ अगर वो बकाले भी जा रहा है ना, कह रहे बेगम जरा साथ चलना, बोले लब्बैक या ज़ौजी, लब्बैक या ज़ौजी, फौरन हाजिर हूँ। अच्छा फील करना चाहिए, यस, यही लाइफ आप इंजॉय करें। कभी हम नाराज हो जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं, और वो तैयार होके जाएंगे, जाए साथ। हाँ, कह रहे हैं तो चले उठ जाएं, दे लाइक कि आप साथ हो। वो कहेंगे नहीं, नहीं वो क्यों कहेंगे, बस एक दफा पूछेंगे, बार बार नहीं कहेंगे। शायद आप में से किसी के हस्बैंड कहते हैं, लेकिन नॉर्मली ये होता है, बहुत जोर नहीं देते, पीछे नहीं लगते। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि आप साथ जाए, ठीक है। तो बिल्कुल साथ जाए। फिर देखें वो हार पहन के जाएंगे, जंग के सफर पे जा रही हैं, तैयार होकर जा रही हैं, तैयार होकर रहे हम। ये खैर एक बड़ा वैसा फैक्टर है जिसपे हर कोई अमल नहीं करता, साथ तो शायद साथ चले जाते हो। थोड़ा सा तैयार होकर, और तैयार होने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपना वजन कम करें, ठीक है, मेरी तरफ कोई ना देखे। आपने सबसे
خوبصورتی سب سے اچھی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ کی باڈی شیپ. اپنے ہسبینڈ کے لیے اپنے آپ کو شیپ میں رکھیں. ہم خواتین گھر کی ہو جاتی ہیں, بچوں کی کھانا پکانا, وہ ہماری جنت کمانے کا طریقہ بہرحال وہی ہے, سب سے مین طریقہ, اور بھی ہیں دوسرے. تو ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں بالکل, جس سے ہم بالکل وہ ہو جاتے ہیں. تو so that we look beautiful, بیٹا. Don't you want your mama to be beautiful? ہاں میں تو ہوں, لیکن I want to be more beautiful نا. ہاں فٹ بال ٹائپ کی نہیں نا. پرسنالٹی دیٹ میٹرس, وہ تو ہے بالکل. تو وہ حضرت عائشہ کو بہرحال ساتھ لے کے گئے, اور پھر ہوا یہ, کیونکہ وہ کوئی ایسا کوئی تو تھا نہیں, کوئی جنگی لشکر, تو ان کو, کیونکہ یہ اس حدیث میں نہیں ہے جو میں ڈیٹیل بتا رہی ہوں آپ کو, اس لیے میں اس کو مینشن کر رہی. تو ان کو شکست دے دی, 100 لوگ بلکہ ان کے قیدی بھی ہو گئے. قیدی لے کے پھر وہ وہاں پہ رونا پیٹنا مچا ہوا تھا ان قبیلے میں کہ ہمیں تو ہمارے بندے چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا ان پر, ان کو واپس چھوڑ دیا. ابھی وہ رو پیٹ رہے ہیں یہاں سے, لوگ ان کے واپس چلے گئے. تو وہ خوش ہو گئے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ سارے مسلمان. تو ایک ایسا غزوہ تھا یہ, نہ صرف جسمانی طور پہ شکست دی, مذہبی طور پہ بھی شکست دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. واپس آتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ پھر حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا, ہار کی تلاش میں ان سے قافلہ مس ہو گیا, پیچھے رہ گئی. ایک صحابی تھے صفوان بن معطل, ان کے ساتھ جب وہ واپس آئی ہیں تو جو عبداللہ بن ابی تھا, جو کہ منافق تھا, اس کی بھی تھوڑی سی میں ہسٹری آپ کو بتا دوں عبداللہ بن ابی کی, تاکہ یہ حدیث اور اچھی سمجھ آئے. عبداللہ دیکھیں, مدینے میں آپ کہہ سکتی ہیں قبیلے تو 2 تھے بڑے, اوس خزرج, یہ آپ کو پتا ہوگا, اور پھر ایک آبادی یہودیوں کی تھی جو مزید 3 قبائل میں رہتے تھے. لیکن جیسے اسٹیٹس کہتے ہیں نا, ہر قبیلے میں ایک سیکشنز ہوں, تو 12 بڑے سیکشنز تھے. تو جب کوئی معاملہ ہوتا تھا تو اوس اور خزرج میں تو چلتا ہی تھا, لیکن کوئی ایسی چیز چاہیے تھی, جیسے آپ کوئی کسی چیز پہ ڈیسیجن لینا ہے تو 12 مختلف رائے آ جاتی تھی, 12 یا 14 تھے غالباً. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں, کسی ایک کو اپنے لیڈر بنا لیتے ہیں. اور خزرج میں سے تھا غالباً یہ عبداللہ بن ابی, جس کے لیے, جسے کہتے ہیں نا کہ بس بادشاہ بن چکا تھا, انوگریشن ہوتی ہے نا, تاج رکھنا ہوتا ہے, بس وہ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. اور تاج بھی بن چکا تھا, لگ بھگ تاج بننے کے لیے اس کے لیے دیا ہوا تھا, اور اناؤنس ہو چکا تھا کہ یہ اب ہمارا بادشاہ ہوگا, کیونکہ اس وقت بادشاہوں والا سسٹم تھا وہاں. ٹھیک ہے نا. تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے ساتھ ایکسپیکٹ بھی لے کر آتے ہیں, مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ بن جاتے, ان کو سب قبول کر لیتے. تو عبداللہ بن ابی کے پاس 2 ہی آپشن رہتے ہیں, یا تو اپوزیشن پارٹی میں آ جائے, یا جو رولنگ پارٹی اس میں آ جائے. تو وہ پھر مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آ جاتا ہے. ساتھ آنے کے بعد لیکن ہوتا یہ ہے کہ اندرونی طور پہ آپ کو بتائیے کیا معاملہ رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر بدر ہوتی ہے. بدر کے بعد جب عہد ہوئی ہے, عہد کے وقت وہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا, اور پھر وہ آپ کو پتا ہے عہد میں سے اپنے لوگ لے کے واپس چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. عہد کے بعد اب یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس معاملے میں بھی بیچ میں وہ لڑے گا راستے میں, انصار اور مہاجر کی کنویں کے اوپر. جب یہ واپس آ رہے تھے, آپ کو پتا ہے سفر میں بندہ تھک جاتا ہے, تو انصار اور مہاجرین کے دونوں کے گروہ تھے, ان میں آپس میں کنواں تھا, کنویں کے آگے لائن لگی ہوئی تھی, پانی نکال رہے تھے, دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی. اس نے جو انصاری صحابی تھے انہوں نے آواز لگا دی, یا معاشر الانصار, یعنی اے انصار آ جاؤ میری مدد کے لیے. ادھر مہاجرین نے آواز لگا دی, یا معاشر المہاجرین, آ جاؤ. کچھ اس طرح کے معاشر کا لفظ نہیں تھا, یہ شاید تھا غالباً. بہرحال انہوں نے آواز لگائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہت بدبودار باتیں, لفظ جو استعمال کیا عربی میں کہ یہ باتیں کر رہے ہیں, مطلب اس طرح سے لڑیں گے آپس میں. تو اس کو ہوا جو دی تھی عبداللہ بن ابی. ٹھیک ہے, اب ہم اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں. واقعہ افق کا بیان, یہ حدیث نمبر ہے 4142. لیٹ می سی, ہاں جی 4141 بھی ہے جی, 4141 ہے. میں ترجمہ پڑھتی ہوں اس کا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شروع سے حدیث نہیں پڑھی کیونکہ پہلے ہی بہت طویل ہے, میں پڑھتی ہوں. قالت عائشہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, کانا رسول اللہ اذا اراد سفرا, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے, اقرا بین ازواجی, تو وہ قرآن دازی کرتے اپنی بیویوں کے درمیان. فایتہن خرج سہمھا, تو ان میں سے جس کا بھی سہم نکلتا, تیر کے اوپر کنارے پہ گلے نام لکھتے ہوتے تھے, یا پیپر پہ نام لکھ کے تیر پہ لگائے جاتے, جو بھی طریقہ ہوتا. پیپر تو خیر تھا نہیں اس وقت, بعد میں آیا. تو وہ تیروں پہ غالباً نام لکھے ہوتے تھے, وہ کسی جگہ ڈالے جاتے, اور ایک تیر اٹھایا جاتا, جس تیر پہ نام آتا وہ زوجہ ساتھ جاتی. تیر ایرو. خرج بها رسول اللہ معہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتون کے ساتھ, ان بیوی کے ساتھ نکلا کرتے تھے. قالت عائشہ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, فاقرا بیننا فی غزوۃ غزاها فخرج فیها سہمی, تو
قرآن دازی کی ہمارے درمیان ایک غزوے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا، یہ وہی غزوہ بنو مستلق جو ہم نے ابھی دیکھا، تو میرا نام اس میں، میرا تیر نکل آیا، فخرجت مع رسول اللہ، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی، بعدما انزل الحجاب، بعد حجاب کی آیت، یعنی حجاب کی آیت نازل ہوئی، یعنی حجاب کرنے لگی تھی وہ، فکنت احمل فی حودجی، تو میں اٹھائی جاتی تھی اپنے ہودج میں، ہودج کہتے ہیں وہ جو اونٹ کے اوپر ایک پالان سا رکھتا ہے نا، اس کو ہودج کہتے ہیں، وانزل فیہ، اور میں اس میں ہوتی، اس ہودج کو اٹھایا جاتا اور میں اس میں ہوتی، کس وجہ سے؟ حجاب کی آیت کی، جس نے مینشن کر دیا انہوں نے، فسرنا حتی اذا فراغ رسول اللہ من غزوته تلک وقفل دنونا من المدینہ قافلین، وہ فرماتی ہیں کہ پھر ہمارا غزوہ ختم ہو گیا، ہم نے جو غزوہ تھا ختم ہو گیا، واپسی کے لیے نکلے اور ہم مدینے کے قریب پہنچتے، اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا، ہم نے آگے ڈسکس کرنا ہے کہ وہ مدینے کے قریب سے واپسی کا سفر تھا، پھر وہ کہتی ہیں اذان لیلۃ بالرحیل، جب ایسے قافلے چلتے تھے دو طریقے ہوتے تھے، اس کو سمجھے، ایک تو آگے ایک بندہ چلتا تھا جو آگے سے دیکھے کوئی دشمن تو نہیں ہے، پانی کا بھی دیکھتا رہے، کنواں ہے، آگے کا انتظام دے، ایک بندہ بالکل قافلے کے پیچھے چلتا تھا ڈسٹینس سے، کہ پیچھے کوئی سامان رہ جائے، کوئی پیچھے سے دشمن نہ آ رہا ہو، جیسے ہم ریڈار سسٹم کہتے ہیں نا، بھائی ایک ریڈار سسٹم تھا، ریڈار ایک آگے ریڈار ایک پیچھے ریڈار ہے، اور ان کے پاس گھوڑے ہوا کرتے تھے، تیز رفتار گھوڑے، کہ کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ دوڑ کے آگے پہلے سے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کنڈیشن ہے پیچھے، کہ یہ کنڈیشن ہے آگے۔ اچھا جی، تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ واقع پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد ہے، چنانچہ مجھے ہودج سمیت اٹھا کر سوار کر دیا جاتا اور اس ہودج کے ساتھ ہی اتارا جاتا تھا، اس طرح ہم روانہ ہوئے، پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہو گئے تو واپس ہوئے، واپسی پر ہم مدینہ طیبہ کے قریب تھے اور ایک جگہ ہمارا پڑاؤ تھا، ایک رات آپ نے کوچ کا اعلان فرمایا، جب لوگوں نے کوچ کی تیاری کی تو میں اٹھی اور تھوڑی دور جا کر لشکر کی حدود سے باہر نکل گئی، ہوتا یہ تھا 2 وقت اسٹے ہوتا تھا پہلے قافلوں میں، ایک رات کے وقت اور صبح دن کے وقت، یعنی ایک دن میں 2 دفعہ، اسی میں کھانا پینا کرنا ہے اور اسی میں رفع حاجت کرنا ہے، تو مطلب واش روم وغیرہ جانا ہے، تو اس وقت کیا ہوا کہ رات کا وقت تھا، تو رات کے وقت حضرت عائشہ نے سوچا یہ رفع حاجت کے لیے ٹھیک ہے، تو جب اعلان ہوا کہ قافلہ رکنے لگا تو وہ تھوڑا دور گئی، چلی گئی رفع حاجت کے لیے، پھر کہتی ہیں پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر میں اپنی سواری کے پاس، اچھا اتنے میں کیا ہوا، جب لوگوں نے کوچ کی تیاری کی تو میں اٹھی اور تھوڑی دیر دور چل کر لشکر کی حدود سے باہر نکل گئی، پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر میں اپنی سواری کے پاس پہنچی، وہاں پہنچ کر میں نے اپنا سینہ ٹٹولا، ہاتھ ایسے کیا تو میرا ہار میں نے گم پایا، اب میں واپس ہوئی اور اپنا ہار تلاش کرنے لگی، اس تلاش میں ہو گئی کچھ دیر، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں جو لوگ میرا ہودج اٹھائے ہوئے تھے اور مجھے سوار کیا کرتے تھے، انہوں نے میرے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی تھی، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں ہودج کے اندر ہی ہوں، وجہ کیا تھی؟ دبلی پتلی سی اور شروع کا واقعہ بھی ان کا وزن تھوڑا بہت نہیں بڑھا تھا، تو وہ مزید فرماتی ہیں دراصل ان دنوں میں عورتیں بہت ہلکی پھلکی تھیں، بھاری بھرکم نہ ہوا کرتی تھی اور نہ ہی ان پر کوئی گوشت ہی ہوا کرتا تھا کیونکہ انہیں معمولی خوراک ملتی تھی، اس لیے اٹھانے والوں نے جب ہودج اٹھایا تو اس ہلکے پن میں انہیں کوئی فرق محسوس نہ ہوا، یو بی میں اس وقت بہت کم عمر لڑکی تھی، یہ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا، ایک تو مدینے کے قریب ہے اور حضرت عائشہ اس وقت کم عمر ہے، آگے چلتے ہیں، الغرض انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور روانہ ہو گئے، لشکر کے چلے جانے کے بعد مجھے ہار بھی مل گیا، نہیں، جب میں وہاں آئی تو کوئی بھی نہ تھا، نہ پکارنے والا نہ جواب دینے والا، اس لیے میں وہاں آئی جہاں اصل ڈیرا تھا، مجھے یقین تھا کہ میرے نہ ہونے کا علم جب ہوگا تو وہ واپس آ جائیں گے مجھے ڈھونڈتے ہوئے، اس وجہ سے وہ اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہ قافلے نے ٹھہرا ہوا تھا، اب کیا ہوا اتنے میں وہ صفوان بن معطل جو پیچھے صحابی تھے وہ آ گئے، فبینہ انا جالسہ فی منزلی غلبتنی عینی فنمت، وہ کہتی ہیں عینی آنکھیں میری، وہ کہتی ہیں کہ اس حال میں کہ میں اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی تو میری آنکھوں نے مجھ پہ غلبہ پا لیا، فنمت تو میں سو گئی، وکانا صفوان ابن معطل سلمی ثم دکوانی میں ورائی جیش، اچھا اور یہ کہتی ہے کہ صفوان بن معطل جیش کے پیچھے تھے، قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، پاس بہا عند منزلی، تو وہ میرے پاس پہنچے اور انہوں نے دور سے یہ نظر آیا کہ کوئی سو رہا ہے، تو جب وہ میرے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ ہیں، پہچان لیا، کیسے پہچان لیا؟ کیونکہ انہوں نے پہلے دیکھا ہوا تھا، پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو نہیں پتا، پہچان لیا تو انہوں نے صرف کیا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس وجہ سے وہ حضرت عائشہ جاگ گئی، انہوں نے اپنی چادر اپنے منہ پہ ڈالی، حجاب کر لیا، حضرت صفوان بن معطل نے اونٹ کو نیچے بٹھایا، اس کے آگے والی ٹانگ کے اوپر پیر رکھا، یعنی اس کو بٹا کے رکھا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اونٹ پہ سوار ہو گئی، اب یہ کنڈیشن یہ کہ اونٹ پہ سوار ہو کے حضرت صفوان بن معطل آگے آگے چل رہے ہیں اونٹ لے کے، حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہیں اور وہ جا کے قافلے سے مل جاتی ہیں، اب یہ رات کو واقعہ ہوا ہے، رات کو وہ سو گئی ہیں، صبح ان کو صفوان بن معطل ملتے ہیں اور وہ آگے ظہر کے وقت جا کے قافلے سے مل جاتے ہیں، یہ دن کا ٹائم ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم نے آگے ڈسکس کرنا ہے،
کم عمر ہیں، مدینے کے قریب ہیں، اور دن دن میں سارا کچھ ہو گیا. حضرت ام المومنین نے بیان کیا کہ پھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا، اور جس نے بہتان کا بیڑا اٹھایا تھا وہ عبداللہ بن ابی سلول تھا. حضرت عروہ نے بیان کیا. صحیح مزید. اور 3 لوگوں کے نام حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جحش کے علاوہ مجھے کسی شخص کا نام معلوم نہیں ہو سکا جو تہمت لگانے والوں میں شریک تھا. یہ 3 مسلمان تھے. حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن ہے ایک، اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شاعری کیا کرتا تھی، ایک وہ ہے حسان بن ثابت. ٹھیک ہے، یہ 3 لوگ ہیں. اب ہوتا کیا ہے، یہ چل کے یہ یہاں سے معاملہ ہو گیا، داخل ہو گئے مدینہ میں. کٹ دا اسٹوری شارٹ تاکہ ہم اپنے ٹائم پہ ختم کر سکیں. تو داخل ہوتے ہیں مدینے میں داخل ہوتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے شدید بخار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی میری، اور مہینہ گزر گیا اسی چیز میں، اور مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا چل رہا ہے مدینے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پریشان ہے، صحابہ کرام بھی پریشان. اس 1 مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی وحی آ جائے اور حضرت عائشہ کے بارے میں برات ہو جائے، وحی نہیں آ رہی. تو مدینے میں مسلمانوں کے دلوں کی حالت ہوتی، وہ جو زمین ہوتی نا، مشابہت دے رہی ہوں، جو اتنا جیسے اس پہ کریکس بن جاتے ہیں، اٹ نیڈ واٹر. وہ اتنی تنگ ہو گئی کہ پھٹ چکی ہے کہ مسلمانوں کے دل ایسے ہو گئے تھے کہ کہیں سے کوئی آ جائے حکم تو قرآن کی آیات نازل ہو جائے. یس، اس کے لیے چٹپٹا ٹاپک تھا. ایک چیز ہوتی ہے نا ہو کے ختم ہو جاتی. اس کے لیے وہ اس سفر میں کیوں گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ بہت سے تو واپس آ گیا تھا. کیا لگتا ہے آپ کو کیوں گیا ہوگا ساتھ؟ اور سوچے ابھی میں نے کیا بتایا تھا کہ وہ جیش جس سے لڑنے گئے تھے وہ جیش نہیں تھا، نارمل لوگ تھے، ڈاکو ٹائپ کے. تو اس کو شیورٹی تھی کہ میں مال غنیمت ملے گا مجھے، میں چلا جاتا ہوں ساتھ. احد میں تو پھر اسے پتا تھا نا، وہاں تو ابو سفیان تیاری کر آئے تھے. احد میں تو وہاں تو پھر پتہ ہی چلنا تھا. یہاں اس کو پتا تھا کہ یہاں تو 5 گھی میں اور سر کڑائی والا معاملہ ہوگا. ہاں، تو وہ اب اس کو تو موقع ملا ہوا تھا، تو اس نے تو ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے. حضرت علی سے مشورہ کیا، حضرت زینب سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حضرت عائشہ کی حدیث میں یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عائشہ میں ایسی کوئی بات نہیں پاتی، جبکہ ان کی بہن نے ساتھ دیا. حضرت علی نے کہا کہ آپ کو کون سی عورتوں کی کمی ہے، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو مختلف طرح کی رائے مل رہی ہیں، مختلف طرح کی باتیں ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھک گیا کہ نہیں عائشہ تو ایسی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے اور کہا کہ کسی نے مجھے ایسے اذیت دے رکھی ہے. اشارہ عبداللہ کسی بن ابی کی طرف ہی تھا. تو جو اوس کے سردار تھے وہ کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں حکم دیں، کون ہے ہم میں سے ایسا، ہم گردن اڑا دیں یا مطلب انہوں نے غصے کا اظہار کیا. تو وہ جو خزرج کے تھے ان کی حمیت غالب آ گئی ان کے اوپر. انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے اس میں سے قبیلے میں سے ہوتا تو تم کیا کر لیتے یہ. تو انہوں نے کہا تم ایسے کہہ رہے ہو. آپس میں آوازیں بلند ہونے لگی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا، پھر وہ بھی چپ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے. بات ادھر کی ادھر ہو گئی. بات وہی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اناؤنس کر دیا، ورنہ اللہ چاہتے تو فیصلہ وہیں مجلس میں ہو جاتا، نہیں ہوا. قرآن کے ذریعے اناؤنسمنٹ ہونی تھی. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اب حضرت عائشہ کو کیسے پتا چلا؟ یہ جو مستہ ہیں ایک ان میں سے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کفالت کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، ان کو منتھلی وظیفہ دیتے تھے، پیسے دیتے تھے. ان کی والدہ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک رات نکلی رفع حاجت کے لیے، تو ان کی چادر کہیں الجھ گئی، ٹھوکر لگ کے گری، تو اپنے بیٹے کو بدوا دی انہوں نے مستہ. تو حضرت عائشہ نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے حضرت مستہ کے بارے میں ایسا کہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا عائشہ تمہیں نہیں پتا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے بتایا ساری بات، یہ تو مدینے میں تو یہ چل رہا ہے. بہت پریشان ہوئی، رونے لگی. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں محسوس کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب پریشان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں پریشانی میں. کیونکہ جب آپ خوش ہوتے ہیں نا، آپ انجوائے کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی انجوائے کرتے ہیں، موسم اچھا ہوتا ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، باہر ایسے ہی نکل جاتے ہیں، ڈرائیو پہ چلے جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا. لیکن آپ ذہن پریشان ہو ذہنی طور پہ، تو کوئی مووی کے آگے بھی بٹھا دے کہ آپ مووی دیکھ لو، اتنی اچھی مووی ہے کہ چلو باہر چلتے ہیں، موسم اچھا، آپ نہیں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ حضرت عائشہ کے ساتھ ویسا نہیں تھا. اس وجہ سے نہیں تھا کہ حضرت عائشہ پہ شک کرتی تھی، اس سے یہ مطلب نہ لیں بخاری میں جبکہ یہ الفاظ ہے کہ میری طرف سے ویسے تھے. اصل اس میں بیک گراؤنڈ میں وجہ یہ ہے اس کی کہ وہ ویسے اوور آل ہی بہت پریشان، لوگوں نے اذیت دے رکھی ہے. اور اوپر سے جو آپ کی ایک ہوتی ہے نا کہ آپ جنگ لڑنے کے پیچھے سے ایک سپلائی لائن آ رہی ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، ویپنز بھی آ رہے ہیں، تو آپ بھی
سینہ تان کے جنگ لڑتے رہتے. جیسے اسرائیل کو ملتا ہے, اس کو اتنا 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 لاس ہو رہا ہے, اس کی ساری آبادی اٹھ کے, اس کے اسکول بند ہیں, اس کے بینکس بند ہیں, اس کے آفیسز بند ہیں, کیونکہ ان کے بندوں کے لیے جو لوکل پبلک ہے ٹریڈنگ دیتے ہیں وہ سارے نکلے ہوئے محاذ سے. اتنا بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے اس سے, لیکن وہ پھر لڑا کیوں؟ پیچھے سے سپلائی لائن کھلی ہے, اس کو پتا ہے پیچھے سے امریکہ کی طرف سے ایڈ آ جائے گی میرے پاس. یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا, وہی نہیں آ رہی, یہ آزمائش ہو رہی ہے, وہی آ جائے تو سکون ہو جائے, تسلی جائے. اب یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہاں آ جائے گی فوراً, کہاں تو اتنی آ رہی ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں, محمد انہیں بتا دو کلالہ کی ہے. وہ عورت آپ سے پوچھتی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, کہاں تو ایسے وہی آ رہی ہے, یہاں صحابہ کرام سوال پوچھ رہے ہیں وہاں جواب آ رہا ہے, یہاں سوال پوچھ رہے ہیں وہاں جواب آ رہا ہے. اب وہی نہیں آ کے تیری مہینہ ہوگی. تو ایک بہت سخت ٹائم تھا یہ, اور اس ٹائم کو ہم شاید نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ اس وقت کو, اس چیز کو شاید وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سے گزرے, جن کی خدا نخواستہ بیٹیوں پہ یا جن عورتوں پہ الزام لگا دیا جاتا ہے اس طرح کا کہ وہ ایسی ہیں, پھر وہ کس طرح سے گزارا کرتی ہیں. تو ہم بہرحال اس کو نہیں سمجھ سکتے, ہم احادیث ہی دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ کہتی ہیں کہ جب میں واپس اپنے گھر آئی, جب ان کو پتا چل گیا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس تشریف لائے, آپ نے سلام کیا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے. میں نے عرض کیا آپ مجھے میرے والدین کے پاس جانے کی اجازت دے دیں. میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنے والدین سے اس خبر کی تصدیق کروں, یہ عقل مند عورت کا رویہ ہوتا ہے. انہیں خاتون نے بتا دیا, اس کا یہ مطلب نہیں جب کہ ان کا دل بھی کہہ رہا ہے کچھ گڑبڑ چل رہی ہے, پھر بھی وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے امی ابو کے پاس بھیجے, میں ذرا تصدیق کروں گی صحیح خبر ملی ہے مجھے یا نہیں. بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی. میں نے اپنی والدہ سے گھر جا کر پوچھا اما جان لوگوں میں جو افواہیں گردش کر رہی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا پیاری بیٹی ایسی باتوں پر توجہ نہ دو, اللہ کی قسم ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ ایک خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جس سے محبت بھی رکھتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں اور وہ اس سے حسد نہ کرتی ہوں. اب خاتون تھی, انہوں نے خاتون والی جواب دے دیا, تسلی دی انہوں نے بیسیکلی, تسلی والی بات کر دی کہ ہے اس کے ہسبینڈ کی سیکنڈ تھرڈ فورتھ وائف. حضرت عائشہ نے فرمایا سبحان اللہ, کیا ان باتوں کا عام لوگوں میں چرچا ہے؟ کہتی ہیں میں ساری رات روتی رہی, میرے آنسو نہیں رکتے تھے, نہ مجھے نیند آتی تھی, پھر صبح کو بھی روتی رہی. انہوں نے فرمایا دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب, حضرت اسامہ بن زید, کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری چیزیں ہوئی اور گواہی دی انہوں نے آپ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی. پھر یہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا. یہ بریرہ کو جانتے ہیں نا کون ہے؟ ہاں, حضرت عائشہ نے جسے کہتے ہیں نا کتابت کر کے ان کو آزاد کروایا تھا. یہ حضرت بریرہ وہ ہیں جن کے اوپر ایک دفعہ الزام لگ گیا تھا ہار چوری کا, اور یہ اپنا واقعہ سناتی ہیں کہ مجھ پر الزام لگایا جس قبیلے میں یہ غلام تھی, اور دلہن تھی کوئی, اس کا ہار چوری ہو گیا, کمر بند چوری ہو گیا, ہار نہیں غالباً کمر بند تھا. تو وہ مجھے برہنہ ہی کر دیا, پورے ہی کپڑے اتار دیے وہ ہار تلاش کرنے میں. مطلب ایک عورت کی کیا عزت ہوگی. تو وہ اس واقعے کو ہمیشہ یاد کیا کرتی. حضرت عائشہ کے پاس بعد میں آ کے بیٹھتی تھی نا آزاد ہونے کے بعد, تو وہ شعر سنایا کرتی تھی اس واقعے کی. تو حضرت عائشہ نے پھر پوچھا تم یہ کیا شعر پڑھتی ہے؟ تو پھر انہوں نے واقعہ بتایا, ان کے اوپر جم گیا تھا, اس واقعے کا اتنا اثر تھا. اور پھر اصل میں ہوا کیا تھا, کوئی چیل تھی وہ چمکتی, وہ نہانے گئی ہوگی عورت جو دلہن تھی, تو کمر بند اس نے رکھا ہوگا, کوئی چیل اس کو چمکتا ہوا دیکھ کے شاید اٹھا کے لے گئی. جب ان کی تلاشی ہوئی تو وہ چیل جو تھی وہ ہار واپس وہ کمر بند در ہی پھینک گئی واپس. تو وہ اس طرح ان کی برات ہوئی. پھر یہ وہی حضرت بریرہ ہیں جن کو جب آزاد کیا گیا تو ان کے جو غلام تھا ہسبینڈ جو ان کے پیچھے لگے رہتے روتے تھے کہ مجھے میری ان سے شادی کروا دیں, مطلب میں بریرہ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں اسلام میں عورت کی مرضی کو کتنا احترام کیا جاتا ہے. آپ وسلم نے پوچھا ان کو بلا کے کہ اس کی اتنا حال برا ہے, تم کر لو اس سے شادی وادی کر لو. تو کہنے لگی اگر آپ حکم دے دیں تو بات دیکھ رہے ہیں, آپ حکم دے رہے ہیں مجھے یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ وسلم نے کہا نہیں حکم نہیں دے رہا, پرسنل لائف میں کیسے؟ انہوں نے کہا پھر یا رسول اللہ میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ. تو یہ معاملہ تھا. اب ان سب نے حضرت عائشہ کے حق میں گواہی دی. پھر ہوتا ہے کیا ہے, یہ جب ساری بات ہوتی ہے لوگ گواہیاں دیتے ہیں, پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جا کے خطبہ دیتے ہیں. پھر جو میں نے آپ کو بات بتائی اوز اور خزرج میں تھوڑی سی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. پھر ام المومنین حضرت عائشہ, پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوتا ہے ان کا. میں صرف وہ حصہ پڑھنا چاہوں گی کہ میرے بریرہ کو بلوایا, انہوں نے بھی گواہی دے دی ان کے حق میں بہترین. جب انہوں نے گواہی دے دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ممبر, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے جب کنفرم ہو گیا نا, بہت سارے لوگوں نے گواہی دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی گواہی دے رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ جا کے کہا اوس حضرت میں وہ جھگڑا ہوا, ساری بات ہوئی اور بات نہیں دب گئی, کسی کو کوئی سزا نہیں مل سکی.
اس کے بعد یہ ہوتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اس دن بھی روتی رہی اور نہ میرے آنسو تھمتے تھے نہ ہی میری آنکھیں لگتی تھی صبح کے وقت. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے تو میری یہ حالت تھی کہ میں 2 راتیں اور 1 دن روتے 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 گزر گیا تھا. اس پورے عرصے نہ میں سوئی نہ میرے آنسو رکے. پھر کہتی ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرا سینہ جو ہے نا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ایک خاتون اور آ کے بیٹھتی ہیں اس حالت میں. انہیں پتا ہے کہ عائشہ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل وقت آئے. دیکھیں جو مشکل وقت میں کام آتا ہے نا بندہ اس کو کبھی نہیں بھولتا. اتنی لمبی حدیث ہے یہ میں آپ کو شارٹ کر کے بتا رہی ہوں. حضرت عائشہ کے پاس ایک انصاری خاتون آتی ہیں اور وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں بس ان کے پاس. کچھ نہیں کہہ رہی, بیٹھی ہوئی. جیسے ہم ہوتے ہیں نا ہمارے دوست بہن بھائی پریشان ہوتے تو ہم اپنی پریزنس شو کرتے. ان خاتون کا تذکرہ کتنی ہی حدیث میں حضرت عائشہ کی, جبکہ یہاں اس حدیث میں بھی بتانے کی انہیں ضرورت نہیں ہے کہ ایک انصاری خاتون آ کے بیٹھ گئی, بس اتنی سی بات ہے. لیکن مشکل وقت میں جب آپ کسی کے پاس جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. تو کہتی ہیں کہ اس میں ایک انصاری خاتون میرے پاس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. میں نے اجازت دے دی تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی. یہ ان کو ہمیشہ یاد ہے. اللہ اکبر. دیکھیں انہیں اپنی امی ابو سے شکوا ہے, اس میں آپ دیکھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت ہوتی ہے اس سے شکوا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شدید شکوا ہو جائے گا, لیکن وہ انصاری عورت کو مینشن کر رہی ہیں جو میرے پاس آئی اور میرے پاس بیٹھ کے رونے لگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے. فرماتی ہیں جب سے یہ واقعہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے آج تک میرے پاس نہیں بیٹھے تھے. مہینہ بھر انتظار کے باوجود میرے متعلق کوئی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی تھی. بیٹھنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا, پھر فرمایا اما بعد اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی اطلاعات ملی. ٹھیک ہے, بات کھل گئی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکس نہیں کر رہے تھے حضرت عائشہ سے, اس لیے کہ جو جس کرب اور اذیت سے میں گزر رہا ہوں عائشہ اس سے نہ ہوتے. کبھی کبھی ہم صرف اس لیے نہیں بتاتے, اکثر ہی نہیں بتاتے پریشانی والی کام ہے. شوہر ٹریول کر رہا آپ نہیں بتاتے, جب وہ گھر آتا ہے کھانا وانا کھا لیتا ہے پھر آپ بولتے ہیں یار یہ مسئلہ ہوا. ایسا ہم بھی خیال کرتے. تو وہ نہیں بتا رہے تھے کہ کوئی وہی آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا. اب انہیں پتہ چل گیا, عائشہ کو پتہ چل گیا, رو رو کے تو اس کا حال برا ہو رہا ہے. ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم آئی شوڈ ڈسکس ود عائشہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک صاف ہو تو اللہ خود تمہاری بے گناہی بیان کر دے گا. یعنی جیسا وہ خود سوچ رہے تھے وہ اسی انتظار میں تھے کہ کوئی وہی آ جائے. اور اگر تم نے گناہ کر ہی لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو, کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری کر چکے تو میرے آنسو تھم گئے. اس میں کیا ہے, آنسو رک گئے. انسان جب بہت ایموشنل ہوتا ہے اس پر رو رہا ہوتا ہے. اور اسپیشلی یعنی جیسے ان کو خاص وسلم سے ہی محبت کی, اور آپ نے وہی تھے نا جن کے ساتھ جب آپ وسلم آئے اور انہوں نے آپ کی ہمدردی کرنے کے بجائے نیوٹرل رہنے ہیں نا, جیسے اللہ کر دے گا یا تم, تو اب ان کو ہوا کہ نہیں میں نے خود سے ہی خود یہ جنگ لڑنی ہے اور کوئی. جس وقت انسان اپنے میں آ جاتا ہے نا یہ چیز کہ میں اکیلا ہوں اور مجھے خود ہی کرنا ہے یا پھر اللہ ہے, تو پھر اس کے ایموشنز ختم ہو جاتے ہیں, سالڈ ہو جاتا ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں. جی جی کوئی بول رہا ہے کچھ. نہیں کرتے نا کہ وہ اس طرح سے آپ کے گلے کرائے, یعنی وہ کنفرم نہیں ہے اس کو. The problem, the main problem, or you can say one of the main problem was this: why my husband is not discussing this thing with me. Yes. If you have any issue with your saas, with your bahu, and your husband is just quiet, going here, going there, going there, and not saying anything to you, whether to say yeah you are right, or to say no you are wrong, or to say chalo aao baitho discuss karte hain, he is not saying anything. کوئی کچھ کہے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اس چیز سے بری. انہیں یہ کہ میں ان کو مطلب کیوں وہ یس ہم جس سے محبت کرتے, آپ دیکھیں بہترین ٹارچر ہے یہ کہ آپ جس سے یس آپ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ سے میں ٹارچر کیا, یہ میں آپ کو نفسیات سمجھا رہی ہوں. کیونکہ دیکھیے عورتوں کے لیے کیا حکم ہے جب ان میں نشوز آ جائے کہ وہ حد سے باہر نکل جائے تو پہلا کیا ہے نصیحت کریں. آپ بستر الگ کرنے سے کیا ہے مراد ہے کہ بس وہ گھر میں آپ کے کام کرے گی آپ اس کے کام کرے, تم کون میں کون مجھے نہیں پتا. یہ بہت بڑا ٹارچر. وہ آدھی تو رو رہی ہوں گی اس وجہ سے, میں یہ سمجھتی ہوں, باقی واللہ عالم آدھی انہیں یہ پریشانی ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم yes why he is not discussing his stuff with me, what's going on. مطلب پیرنٹس کے گھر آ گئی ہیں, ہاں سارا ٹائم ہے, صحیح بات ہے, یہ بھی بڑی چیز چلتی ہے. میں جس سے اتنا کرتی ہوں
ہاں وہ کشمکش میں ہے، کلیئر نہیں ہے کہ مطلب پورے کانفیڈنس سے نہیں کہہ رہے. اور ہو سکتا ہے وہ اس پہلو کو سمجھتی ہوں کیونکہ وہ ایک پروفٹ ہے. دیکھیں ایک پروفٹ کی بیوی پر الزام لگ رہا ہے جس کے لیے جس کو بے تاج بادشاہ بنا دیا مدینے والوں نے، جو زبان سے قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ رونا شروع ہو جائے، آپ کا دل روئے اندر، اس کی بیوی پہ الزام لگایا جا رہا ہے اور وہ خود نہیں کہہ رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کر دیتے نہیں میری بیوی، خبردار کس نے میری بیوی پہ الزام لگایا، کس کی مجال ہوئی. تو وہ دیکھیں کیونکہ وہ منصف کی سیٹ پہ بیٹھے، ایک جج اپنی بیٹی کے لیے اس کی بیٹی پہ الزام لگے، وہ جج کی سیٹ پہ وہ بھی کہے گا نہیں بھائی پورا پروسیس ہی ہوگا، بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے پتا ہے میری بیٹی پاکیزہ ہے لیکن بھائی وہ جیسے میں دوسروں کے فیصلے کرتا ہوں ویسے ہی فیصلہ ہوگا، لے کر آؤ کچھ، وہ بھی یہی کہے گا نا. تو وہی کنڈیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو وہ کہتی ہیں میرے آنسو تھم گئے، پھر کیا ہوا، رک گئے، یہاں تک کہ مجھے ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. میں نے پہلے اپنے والد گرامی سے پوچھا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گفتگو کا جواب دیں. انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنا ہے. پھر میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا آپ اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کریں. میری والدہ نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں. کوئی نہیں کہہ رہا میں آپ کے شوہر کو کیا جواب دوں. ایوری سیئنگ کہ تم ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہی ہو، وہ دیکھو کون کھڑا ہے، وہ تمہارے شوہر تو ہیں، لگے رسول ہیں. اور پھر وہی بات کہ آپ جب بہت بڑی پوزیشن پہ تھے آپ اناؤنس نہیں کر سکتے، وہ کیا بولیں کہ نہیں یہ گناہ گار نہیں ہے، یا پھر یہ بولیں یہ گناہ گار ہے. آپ کو جو دوسروں کے لیے جیسا سوچتے ہیں آپ کو اپنی بیٹی کے لیے بھی ویسا سوچنا پڑے گا، چاہے آپ کے دل سے کتنی گواہی آئے کہ ہماری بچی ایسی نہیں. تو وہ دونوں ہی کہتے ہیں ہاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اناؤنس کر دیتے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اناؤنس کر دیتے تو یہ ہمیشہ کے لیے بن جاتی، ایک ٹرینڈ بن جاتا، ہر بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا کہہ دیتا بھائی یہ تو سنت ہے، یہ تو سنت ہے. وہ یہ نہیں کہ سوچتے کہ وہ تو پروفٹ تھے. تو یہ اتنی اذیت صحابہ کرام نے اٹھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، حضرت ابو بکر کا دل نہیں رو رہا ہوگا اندر سے، حضرت عائشہ. اور ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ جب وہ نیچے آئی تو وہ رونے لگی تھی، ان کی اتنی آواز تھی رونے کی حضرت عائشہ کی کہ اوپر سے حضرت ابو بکر صدیق آئے اتر کے نیچے، کون ہے کیا کون رو رہا ہے، یہ اتنی اذیت سے گزری. تو بیٹی کو ایسے روتے ہوئے دیکھ کے ان کا دل نہیں پسی. سب مشکل اٹھا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے لیے سنت قائم ہو جائے کہ اسلام میں اصول ہے، چاہے آپ کچھ کر لیں. اب اسی سے نیگیٹو پہلو نکالتے ہیں لوگ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو غلط جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں، جو کہ کتنی غلط بات ہے اور کتنا اہم پہلو ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں بولا. وہ کہتے ہیں کہ بیوی سے بات کرنا چھوڑ دی، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. یس ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تو انہوں نے تو مثال قائم کرنی تھی. تھوڑی سی حدیثیں پوری کر لیتے. میری والدہ نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں، اس بنا پر میں خود گویا ہوئی یعنی خود بولنے لگی، حالانکہ میں بہت کم عمر اور نوخیز لڑکی تھی اور میں نے قرآن مجید بھی زیادہ نہیں پڑھا تھا. میں نے کہا اللہ کی قسم، بڑے پیارے الفاظ ہیں یہ، ہم پڑھتے ہیں عربی میں پڑھتے ہیں، انی واللہ، کہتی ہے میں واللہ اللہ کی قسم، لقد علمت لقد سمعت هذا الحديث حتى استقر في انفسكم صدقتم به فلا ان قلتم لكم انی بريء لا تصدقوني. کہتی ہے کہ اللہ کی قسم اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو آپ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس گناہ کا اقرار کر دوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ میری تصدیق کرنے لگیں گے. سمجھ آئی بات کیا گئی؟ وہ بھی جانتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیا وجوہات ہے. اللہ کی قسم میری اور آپ لوگوں کی مثال کیا کہتی ہیں، فواللہ لا اجد لی ولکم مثلا، اللہ کی قسم لا اجد لی میں نہیں پاتی اپنے لیے، ولکم اور آپ کے لیے، مثلا مثال، الا مگر ابا یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی طرح، حین قال جس وقت انہوں نے کہا فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، صبر جمیل ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے اس پر جو تم بس بیان کر رہے ہو. تو انہوں نے صبر الجمیل کیا اس وقت. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جو ہمارا 15 منٹ اور جائیں گے اس حدیث میں، تو میرا خیال ہمارا ٹائم ہو گیا. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.